अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ और इसके असरात। इसमें पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनका तज़किरा किया जाएगा। इसमें 3 तरह के सवालात हैं जो हम हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से उनकी जद में है। सबसे पहले जो बारिशों की वजह से यहाँ सैलाब का ख़तरा पैदा हो जाता है और जब भारत पानी छोड़ देता है तो फिर पूरे पाकिस्तान में एक सैलाब की कैफियत सामने आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा, हमारे जो सबसे अहम इशू है वो है हमारे ग्लेशियर जो दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से पिघलना शुरू हो गए। उसके बायस भी शुमाली इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है और आप सुन के शायद आपको हैरानगी हो कि उन ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बहुत ज़्यादा झीलें मर रही हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। तीसरा हमारा जो सवाल है हुकूमत से वो है जंगलात की कमी, जिसकी वजह से हम मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जंगलात की कमी की वजह से माहौलियाती मुश्किलात का भी शिकार है और जब ये बारिशें ज़्यादा होती हैं और सैलाब का ख़तरा पैदा होता है तो उसमें भी जंगलात के ना होने की वजह से पानी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आती और वो तेज़ी से तबाही फैलाता हुआ आगे गुजर जाता है। ये 3 मसले हैं जिस पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो अहम मसला है उसकी तरफ हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो खूबसूरती आपको नज़र आती है, लोग सियाहत के लिए वहाँ पे जाते हैं और बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं और एक कुदरती मंज़र नज़र आता है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इन इलाकों में 3 से 4 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा देखने में आया और उस वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए और इन ग्लेशियर के पिघलने की वजह से झीलें बढ़ रही हैं सैकड़ों की तादाद में। उस वजह से रिहायशी इलाके जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और जहाँ पे ज़्यादा पानी जो है वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से आ जाता है वो फिर झीलों से बाहर निकलता है और लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर के साइंसदानों ने ग्लेशियर पिघलने का जो अमल है उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए, लेकिन जो हमारी दर्जा हरारत बढ़ने की रफ्तार है उसको कम नहीं किया जा सका। उसकी मुख्तलिफ वजूहात है कि दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। अब अगर वो सब चीज़ें जिनके बायस दर्जा हरारत बढ़ रहा है उनको बंद कर दिया जाए तो हर मुल्क की मैशत का पहिया रुक जाएगा। बहरहाल साइंसदान अपने तजर्बात में लगे हुए हैं, लेकिन अंदाज़ा
یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 10-15 سال میں حالات بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے، اور اگر یہ گلیشیئر پگھلنے کا عمل نہ رک سکا تو یہ صرف شمالی علاقوں تک اس کے اثرات نہیں ہوں گے، یہ دوسرے میدانی علاقوں میں بھی لوگ مشکلات کا سامنا کریں گے۔ دوسرا، اس پہ وفاقی حکومت کی جو وزیر ہیں محترمہ شیری رحمان صاحبہ، وہ مختلف کانفرنس میں دنیا بھر میں شرکت کر رہی ہیں اور وہاں پاکستان کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف کسی کانفرنس میں شرکت کرنے یا تجاویز دینے سے آگے بڑھ چکا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے سانحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بر وقت اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ اور سیلاب کو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے روک ہی نہیں سکے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیم نہیں۔ جو ہم نے 1-2 بڑے ڈیم بنائے تھے ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان، اور آبادی اتنی بڑھ چکی ہے اور جو ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے اس وجہ سے مزید ڈیم کی ضرورت ہے، لیکن حکومت اس سلسلے میں جتنی بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرے وہ فوری طور پر ڈیمز بنانے سے قاصر ہے۔ جو ڈیم زیر تعمیر ہیں ان کو بھی 4-5 سال لگیں گے جب تک وہ تعمیر ہوں گے، اس وقت تک مشکلات اور بڑھ چکی ہوں گی۔ اب دوسرا جو ہمارا سوال تھا، یا اسے آپ مسئلہ کہیں، جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہر سال بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب ہیں۔ پاکستان میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، یہاں اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے بڑے شہر ہیں وہ 200-250 ملی میٹر جو بارش ہوتی ہے یا اس سے زیادہ، تو وہ شہر ڈوب جاتے ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے، ضرور اس میں آبی جارحیت کا عنصر بھی ہوگا، لیکن ہمارے وفاقی وزیر سید خورشید شاہ، جن کا سندھ سے تعلق ہے اور وہ آبی وسائل کے بھی وزیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ بھارت جو پانی چھوڑتا ہے وہ معاہدے کے تحت چھوڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق بھارت پانی آئندہ بھی چھوڑتا رہے گا۔ اب یہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا یا جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب پانی آئے گا تو ہمارے آگے کیا وسائل ہیں، ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا۔ معاہدہ تو کر لیا گیا، پانی بھی آ جاتا ہے ہر سال اور ہماری فصلیں تباہ کر کے وہ پورے پاکستان میں گھومتا گھماتا پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں جہاں پہ اس پانی کو سٹور کیا جائے، بلکہ ہمارے پاس جو شہروں میں چھوٹے واٹر ٹینک بنانے ہیں وہ بھی موجود نہیں۔ جب ہر سال بارش ہوتی ہے پھر اس پہ وہ فائلیں باہر نکلتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ تیسرا جس سوال کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہم حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے جنگلات۔ مختلف حکومتوں نے اس بارے میں اپنی پالیسی کے تحت اعلانات بھی کیے، جنگلات لگے بھی، لیکن اس میں وہ تیزی نہیں ہے جنگلات لگانے میں جو ہماری ضروریات ہیں۔
کچھ روز پہلے جیسا آپ سب نے دیکھا، آرمی چیف نے اور حکومت کے ساتھ مل کر زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے کچھ اقدامات کا اعلان کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ قدم بہت اچھا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود ہم جو یہاں پہ پیدا ہونے والی اجناس ہیں وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ کوئی ایسی حکمت عملی اگر حکومت اور فوج مل کے بنا رہے ہیں کہ ہم اس میں خود کفیل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ڈیمز کا نہ ہونا اور اس کے بعد جنگلات کا نہ ہونا، اس سے اس پالیسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کریں گے، جتنا بھی زمینوں کو آباد کریں گے، لیکن ایک سیلاب جو ہے وہ تباہی مچا کے چلا جائے گا۔ اس لیے زراعت کے ساتھ جنگلات کا شعبہ جو ہے اس کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو گلیشیئر پگھلنے کا عمل ہے، جنگلات لگا کر اس کو بھی وہاں پہ ماحول میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، اور اس سے جو یہ عمل ہے گلیشیئر پگھلنے کا یہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ موجودہ حکومت کچھ دنوں بعد جانے والی ہے، اور پھر نگران حکومت اور پھر آگے جو بھی منتخب ہو کے حکومت آئے گی، امید ہے کہ وہ ان تمام مسائل پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریریں یا کنونشن یا تقریبات میں اپنے تجاویز دنیا بھر میں دیتے رہیں، لیکن اس پر جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کچھ سست ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بنیاد تو رکھنی چاہیے، کچھ ایسے قوانین بنا دینے چاہیے کہ جنگلات کہاں پہ کتنے ضروری ہیں، اور پانی کی سٹوریج کے لیے جو صوبائی حکومتیں ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ ذمہ دار ہوں گی اگر انہوں نے بارشوں کا پانی سٹور نہ کیا۔ اور اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈیمز بنانے پر توجہ دے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے گا اور ہم یقینی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جنگلات بھی ہوں، ڈیمز بھی ہوں، اور ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے واضح پلان ہم نے ترتیب دیا، اور وہ عمل کی صورت میں صرف فائلوں میں اس کو رکھ کے نہ بیٹھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔